तो एक अलग से हम सेशन रख देंगे उसका, ताकि आप आसानी से इस काम को कर पाए। चलिए बहरहाल, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे। जो मैंने कल कहा था कि पहले तो हमने यही स्टार्ट किया था कि भाई हमने ये देखा कि भाई उलमा के नजरियात क्या है। हमने क्यों देखा, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अच्छा, मेरी स्क्रीन शो है ना? नहीं। नहीं, तो शायद मैं स्क्रीन शो इसके बीच में नहीं कर पाऊंगा। हो गई अब? जी। चलिए, दोनों चीजें स्टार्ट है, मैं निकाल देता हूँ। तो हमने उलमा के नजरियात क्यों दिए थे, देखे थे। इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि भाई उलमा के नजरियात हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये फैल तो रही है, ये हम तो पता कर ही लेंगे कैसे फैली या कैसे इसकी शुरुआत हुई। लेकिन हमें एक चीज और जाननी जरूरी है कि भाई आखिर इसके बारे में बड़े बड़े जो उस वक्त के आलिम गुजरे हैं, अदब के आलिम, ये हदीस वाले आलिम नहीं है, कुरान और हदीस वाले, बल्कि ये दूसरे आलिम है। तो वो उन उलमा के मतलब जानना क्या था, वो ये क्या सोचते थे, क्या मतलब उनकी थिंक होती थी, क्या नजरियात होते थे। ठीक है, तो इसे हमने काफी हद तक देखा था। मैं यहाँ पर आपको आज 3 बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये कि उर्दू की इब्तिदा कैसे हो रही है, और दूसरी बात ये होगी कि जो मुसलमान आ रहे हैं, जैसे अरब से आ रहे हैं या ईरान से आ रहे हैं, फारस से आ रहे हैं, तो आ कैसे रहे हैं, आ कैसे रहे हैं। और तीसरी बात मतलब उनके काफिले कैसे पंजाब आ रहे हैं, अफगानिस्तान आ रहे हैं, और उसके बाद आ करके कैसे कैसे वो लोग मतलब दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। तो किस तरीके से दिल्ली की तरफ आएंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो सूफिया इकराम का हमारी जबान पर एहसान रहा है, अदब के ऊपर एहसान रहा है, कैसे एहसान रहा है, आखिर वो किस तरह के, एक दो मिसालें ले लेंगे, किस तरह की बातें करते थे जिससे हमारे उर्दू अदब के अंदर फरोग होता था। मेरी आवाज तो क्लियर है? हेलो, मेरा भाई आवाज तो क्लियर है जी। मेरी? आवाज जी। क्लियर है? जी। आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा कोई आवाज आ रही है? सही है, तो बात सही आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, तवज्जो फरमाए। ये लिखते हैं यहाँ पर कि इस बात में कोई शक नहीं कि उर्दू की सूरत उस वक्त निखरनी शुरू हुई जब मुसलमानों ने इस सरजमीन पर कदम रखा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि जब मुसलमान इस सरजमीन पर आ रहे हैं तो उर्दू की सूरत निखर रही है, या उर्दू की शुरुआत हो रही है अब, या उर्दू की पैदाइश हो रही है। ठीक है, ये बात हमें मुकम्मल समझ में आती है। लेकिन इसके ज़िम्न में एक बात और अर्ज करूं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप अभी यूपी के अंदर हैं, अक्सर लोग आप में से यूपी से हैं, यूपी से ताल्लुक रखते हैं। अगर बंगाल के 10-15 लोग आ जाएंगे और आ करके आपके इलाके में रहने लगेंगे, 10-15 या 20 लोग, 50 लोग, तो क्या उनकी जबान का आपके जिले पर या आपके सूबे की जबान पर, आपके शोबे की जबान पर, या जो सूबा है उस पर कोई खास असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अगर सिर्फ 50-100 लोग आदमी आ जाएंगे तो? एक नहीं। नॉर्मल सी बात पर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए कि चंद लोग आए हैं। चंद लोग आए हैं। अब मान लीजिए कि मदरसे के अंदर 50 आदमी है, और 50 में से तकरीबन 20 से 25 आदमी बंगाल के हैं, और 20 से 25 आदमी बिहार के हैं। तो ये बिहार के लोग भोजपुरी और जो उनकी वहाँ एक भाषा और चलती है उसको मिला करके बोलेंगे, बंगाल के लोग अपनी भाषा मिला करके बोलेंगे। तो जब ये आएंगे, मिलेंगे और कई साल तक साथ रहेंगे, तो बिहारी बंगाली नहीं जानता, और जो बंगाल से ताल्लुक रखता है वो बिहारी भाषा को नहीं जानता है।
اس کے اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں وہ اس زبان کو سمجھ رہا ہے. تو کیوں سمجھ رہا ہے؟ تو اس لیے سمجھ رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایک بیچ کی زبان کو ایجاد کر لیا ہے. نہ وہ مکمل بہار کی بھاشا ہے نہ بنگال کی بھاشا ہے، ایک بیچ کی زبان پیدا ہو رہی ہے. ہر زبان کی بنیاد ایسی ہوتی ہے، کچھ کچھ الفاظ اس زبان سے لے لیے، کچھ الفاظ اس زبان سے لے لیے، اس لینگویج سے لے لیے، تیسری سے، چوتھی سے، پانچویں سے، اس طریقے سے 3 4 2 5 8 کئی زبانوں سے مل کر کے ایک نئی زبان کی بنیاد پڑ جاتی ہے. اچھا، کوئی زبان زندہ یا پھر کوئی زبان طاقتور اسی وقت ہوتی ہے جس وقت اس کے اندر وہ ہر زبان سے الفاظ کو قبول کر لے. یہ اس کی طاقت و قوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال ادھر نہیں جانا. یہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں بس اسی کو سمجھنا ہے. جب ایم اے والوں کو ڈیپلی جائیں گے تو وہ بتا دیں گے. ابھی توجہ کرنا. یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھائی سورت اردو کی اس وقت نکھر رہی ہے جب مسلمان یہاں آ رہے ہیں اور آ کر کے ان کا یہاں تسلط قائم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ تقریباً 1000 عیسوی کا ہے. مطلب یہ جو بات بیان کرتے ہیں وہ 1000 عیسوی کی ہے کہ یہاں 1000 عیسوی میں جب مسلمان آئے تو زبان کے اوپر اثر پڑنا شروع ہوا. لیکن اس سے پہلے 2 مرتبہ اور آئے. اس سے پہلے 1000 عیسوی سے پہلے 2 مرتبہ اور آئے، جیسے 5ویں صدی عیسوی سے 7ویں صدی عیسوی تک. ٹھیک ہے، اور ایک اور 8ویں صدی عیسوی میں. مسلمان اس سے پہلے 2 مرتبہ اور آئے، لیکن ان کی زبان کا یہاں کے لوگوں پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا. کیوں نہیں پڑا؟ آواز بہت کٹ رہی ہے آج آپ کی. آواز کٹ رہی ہے زیادہ؟ سبھی لوگوں کو کٹ رہی ہے کیا؟ نہیں صحیح ہے. صحیح ہے. ایک مرتبہ ریجوائن کر لیجیے آپ مسلم بھائی، ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے. اصل ایسا ہے میرے گھر کے باہر تھوڑے ڈی جے چل رہے ہیں اور آج گھر آ گیا تھا میں، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہو یا کوئی اور وجہ ہو. ویسے میں اپنا 100% دینے کی کوشش کر رہا ہوں. توجہ فرمائیں. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کوئی زبان اس وقت نکھرے گی جب بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، دوسری زبان والوں سے ملیں گے. اس طریقے سے مثال دے رہا تھا، ہندوستان کی مسلمان یہاں پر آئے تو بڑی تعداد میں آئے. جب بڑی تعداد میں آ رہے ہیں وہ تقریباً 10ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے. اس سے پہلے 2 مرتبہ اور آ گئے تھے، 5ویں 7ویں میں اور 8ویں میں. لیکن جب یہاں پر آئے تو وہ تھوڑے کم تعداد میں آئے، بہت بڑی تعداد میں نہیں آئے. لیکن جب یہاں دلی سلطنت قائم ہونی شروع ہو گئی یا اس کے قیام کا وقت آنے لگا، ویسے تو وہ 12ویں 13ویں عیسوی کی بات ہے، صدی عیسوی کی، لیکن وہ ایک ماحول بننے لگا تھا. تاجر بہت زیادہ آنے لگے تھے، لوگ لین دین کرنے لگے تھے. اور ایک قاعدہ ہے، ایک رول ہے کہ کوئی زبان کس وقت شروع ہوتی ہے. تو کوئی زبان اس وقت شروع ہوگی کہ قاعدہ ہے کہ مختلف زبانیں بولنے والی قومیں جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور لین دین کرتی ہے تو ایک نئی زبان کی بنیاد پڑ جاتی ہے. قاعدہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک شرط بھی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ جب تک یہ لین دین اور میل ملاپ بڑے پیمانے پر نہ ہو، لسانی صورتحال میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی. تو اگر لسانی صورتحال پر آپ کو زبان کے اوپر یا پھر ادب کے اوپر کوئی اثر دیکھنا ہے تو یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جس وقت یہ ساری چیزیں بڑے پیمانے پر ہو، بہت لارج پیمانے پر ہو. ٹھیک ہے، لارج اسکیل پر ہو. اگر چھوٹے 1500 2000، اب ملک کی آبادی ہے لاکھوں کروڑوں اور اس میں صرف چند لوگ ہیں جو اس چیز کو کر رہے ہیں، یا چند سو یا چند ہزار ہے، تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ جی جی. اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی پیچیدگی؟ بڑی سمپل سی بات ہے. شروعات کیسے ہو رہی ہے؟ تو مسلمان یہاں آ رہے ہیں، آنے سے شروعات ہو رہی ہے. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ وقت کب کا ہے؟ 1000 عیسوی کا ہے، 10ویں صدی عیسوی کا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے 2 مرتبہ تھوڑی تھوڑی بڑی تعداد میں اور آئے تھے مسلمان، 5ویں سے 7ویں صدی عیسوی میں اور 8ویں میں. لیکن یہ مکمل مطلب کہتے ہیں نا فیل ہو گیا تھا معاملہ زبان کے تعلق سے. وہ اپنے مقصد کے لیے آئے تھے، وہ اپنا مقصد پورا کر کے چلے گئے. لیکن جو زبان کے تعلق سے بات کی جائے، اس سے پہلے آئے لیکن زبان پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا. کیوں نہیں پڑا؟
اس لیے نہیں پڑا کہ بڑے پیمانے پر نہیں آئے تھے، ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ اور کسی زبان کے بننے کا قاعدہ یہی ہے کہ مختلف زبانیں بولنے والی قومیں جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور لین دین کرتی ہے تو ان کی ایک نئی زبان کی بنیاد پڑ جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر ہو اور وہ لین دین بڑے پیمانے پر ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات میں نے عرض کی، سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی اب ذرا متن پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ اس سرزمین پر قدم رکھا اور اس ملک کے باشندوں سے ان کا میل جول بڑھا۔ یہ واقعہ تقریباً 1000 عیسوی کا ہے۔ مسلمان اس سے پہلے ہندوستان آنے لگے تھے۔ قاعدہ ہے کہ مختلف زبانیں بولنے والی قومیں جب ایک دوسرے سے ملتی اور لین دین کرتی ہیں تو ایک نئی زبان کی بنیاد پڑ جاتی ہے، لیکن جب تک یہ میل ملاپ اور لین دین بڑے پیمانے پر نہ ہو، لسانی صورت حال میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی۔ مثال کے مثلاً 5ویں صدی عیسوی سے 7ویں صدی عیسوی تک عرب تاجر برابر ملایا کے ساحل پر آتے جاتے رہے، لیکن ان کی عربی زبان کا وہاں کے لوگوں کی زبان پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ سندھ میں مسلمان 8ویں صدی عیسوی میں داخل ہوئے، لیکن وہ بھی وہاں کی زبان پر پوری طرح اثر انداز نہ ہو سکے۔ 10ویں صدی عیسوی کے آخر میں جب مسلمانوں کی بڑی تعداد یہاں پہنچی اور دلی نیز اس کے قرب و جوار میں اس کا تسلط قائم ہوا تو لسانی تبدیلیاں بڑی تیزی سے رونما ہونے لگی، اور اسی سے زبان کا وہ روپ نکھر کر سامنے آیا جسے آج اردو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب جی 10ویں صدی میں آئے، دلی کے پاس آئے، دلی کے آس پاس کے علاقوں میں دلی سلطنت تو اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی قائم ہوئی تھی، تو یہ لوگ آنے لگے، آ کر کے یہاں رہنے لگے اور ٹریڈ کرنے لگے، کمرشیل پرپس سے آنے لگے، مطلب تجارت کے پرپس سے آنے لگے، تجارت کرنے لگے، لین دین کرنے لگے، کچھ خریدتے کچھ بیچتے، اور یہاں آ کر کے کچھ لوگ رہنے بھی لگے۔ یہاں کی آب و ہوا کچھ لوگوں کو راس آئی، اور پہلے آج کل کی اسٹیٹ کی طرح پہلے اسٹیٹ تھوڑی ہوتے تھے، پہلے کنٹری کہ بھیا مودی جی نے آرمی لگا دی ہے، کوئی جا نہیں سکتا، کوئی یہاں نہیں سکتا، فلاں جگہ جو افغانستان کے طالبان ہیں وہاں کوئی انٹر نہیں ہونے دیں گے، ایسا نہیں تھا پہلے۔ پہلے تو آپ کا جہاں من چاہے وہاں چلے جاؤ، اور اکثر خطے جنگل کے اندر ہوتے تھے، دنیا کے اکثر خطے جنگل میں ہوتے تھے۔ آج تقریباً جو ہے 30% لینڈ کے اوپر انسان رہتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت تو بہت کم جنگلوں میں لوگ رہنے لگتے تھے، کئی 10-15 گھر بن گئے تو بن گئے۔ اس وقت اربنائزیشن بھی موجود نہیں تھا، مطلب شہر ہوتے ہی نہیں تھے۔ بہرحال وہ الگ بات ہو گئی، اس کا ادب سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ آشرا سمجھ میں آئی؟ محسن بھائی، امان بھائی، کوئی ڈاؤٹ؟ جی فرمائی، کیا ڈاؤٹ ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے یا پھر وہ مثبت تھا؟ کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھے، ورنہ آگے چلتے ہیں۔ فیضان بھائی کوئی ڈاؤٹ؟ محسن بھائی؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آگے الحمدللہ سمجھ گئے۔ چلیے پھر آگے چلتے ہیں۔ اب توجہ فرمائیں، دیکھیے ایک بات یہاں لکھی ہوئی، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ جس وقت آپ اپنے اس کے اندر لکھیں گے آنسر کے اندر، اس وقت اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آشرا آواز آ رہی ہے بیٹا آپ کو؟ آشرا ہے کیا کلاس میں؟ جی سمجھ میں آ گیا پچھلے جو میں نے آ بتایا رہی آپ کو؟ جی توجہ فرمائیں، مسلمان آ کیسے رہے تھے؟ تو مسلمانوں کے قافلے یکے بعد دیگرے افغانستان کے راستے سے پنجاب اور پنجاب سے دلی پہنچتے تھے۔ وہ ایران سے آ رہے ہیں یا پرسین والے علاقے سے آ رہے ہیں یا پھر عرب کنٹری سے آ رہے ہیں یا پیچھے سعودی عربیہ سے یا اس کے آس پاس سے یا مصر وغیرہ سے آ رہے ہیں، عراق سے آ رہے ہیں، تو وہ لوگ افغانستان پہلے آتے تھے، پہلے ہندوستان ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، اور اس کے بعد افغانستان ہے۔ پاکستان ہوتا نہیں تھا، افغانستان کا کچھ حصہ اس وقت ہوتا تھا، تو وہ لوگ پہلے افغانستان آتے تھے، افغانستان سے پھر پنجاب کی طرف آتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر پنجاب سے ہوتے ہوئے دلی کی طرف آتے تھے۔ اگر آپ نے ہلکی سی جغرافی کو پڑھا ہے
تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. اور نہیں بھی پڑھا ہے تو ایک مرتبہ ورلڈ میپ دیکھیں گے اور ایک طرف آپ سعودیہ کو دیکھیں گے یا پھر ایران عراق ترکی کو میں سے کسی بھی ملک کو دیکھیں گے تو فوراً سمجھ میں آئے گا کہ راستہ کیا ہو سکتا ہے. تو وہ لوگ ادھر سے ہو کر کے تھوڑا سا اوپر جاتے تھے نارتھ کی طرف افغانستان، پھر تھوڑا سا ہلکا ساؤتھ کی طرف آتے تھے اور اس طریقے سے دلی میں آ کر کے داخل ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، آتے تھے یہ راستہ تو سمجھ میں آ گیا، ان کی لوکیشن سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بھائی افغانستان آ رہے ہیں، افغانستان سے پنجاب، پنجاب سے دلی. لیکن جب یہ آتے تھے نا تو ایسا نہیں کہ من بنا لیا تو ڈائریکٹ دلی جا کے رکیں گے، ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ جب ملتے تھے لوگوں سے ملتے جلتے آتے تھے. آج کل کی طرح یا جو آج سفر ہوتے ہیں اس طرح پہلے سفر نہیں ہوتے تھے. پہلے تو گھوڑوں کا دور تھا، کھچر کا دور تھا. لوگ کبھی گھوڑوں کے اوپر سوار ہوتے تھے، کبھی پیدل ہی چل رہے ہیں، ہزاروں لوگ ساتھ میں چل رہے ہیں، کبھی کچھ لوگ 100 لوگ 50 لوگ، اس طریقے سے سفر چلتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس وقت جب لوگ سفر کرتے تھے تو لوگوں سے میل جول بناتے تھے، لوگوں سے لین دین کرتے تھے. کوئی چیز اچھی لگتی تھی تو اسے ایکسپٹ کرتے تھے، کوئی چیز بری لگتی تھی تو اسے چھوڑ دیتے تھے. اس طریقے سے اوپر نیچے کرتے ہوئے وہ لوگ آگے بڑھتے رہتے تھے. ظاہر سی بات ہے وہاں لوگوں سے ملیں گے، لوگوں سے لین دین کریں گے تو ان کی زبان کا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اثر تو پڑے گا ہی. زیادہ اثر نہ صحیح لیکن تھوڑا بہت اثر پڑے گا. لیکن جب وہ چیز لگاتار ہونے لگے تو زیادہ اثر پڑے گا. تو جب لوگوں سے ملتے تھے تو اس سے اس نئی زبان کی بنیاد جو ہے ابھرتی جاتی تھی اور اس کی شروعات ہوتی جاتی تھی. اور پہلے اسی زبان کو ہندوی ریختہ وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا. ہندی کا مطلب ہندوستانیوں کی زبان، ہندوی کا مطلب بھی ہندوستانیوں کی زبان، ریختہ کا مطلب ہوتا ہے کئی زبانوں کا سنگم جو گری پڑی زبان ہے. اس کی خود کی کوئی شناخت نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے. اس کے اندر سنسکرت کے ورڈ بھی ہیں، اس کے اندر عربی کے ورڈ بھی ہیں، اس کے اندر تمل کے ورڈ بھی ہیں، اس میں کھڑی بولی بھی ہے، برج بھاشا بھی ہے، میواتی بھی ہے، اور ادھر سے عربی فارسی بھی ہے. یہ ساری زبانیں کچھ کچھ الفاظ اس کے ہیں، کچھ اس کے ہیں، کچھ اس کے ہیں، کچھ اس کے ہیں. تو اس کو اس وجہ سے اس کو بولا جاتا تھا ریختہ، یعنی ایسی زبان جو خود کی کوئی شناخت نہ رکھتی ہو، گری پڑی ہو، اس کی خود کی کوئی اہمیت یا اس کا کوئی خود کا کوئی اہم مقام نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اسے پہلے ریختہ کہا جاتا تھا لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے اس نے اردو کا نام پا لیا. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آئی نہیں آئی؟ ارے بھائی آواز نہیں آ رہی میری؟ کوئی بول ہی نہیں رہا. حضرت آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. میری آواز کٹ رہی ہے؟ جی جی. مطلب بیک گراؤنڈ سے زیادہ آواز تو نہیں آ رہی میرے، یا پھر میری آواز کٹ رہی ہے صرف؟ ہیلو، جی حضرت. بیک گراؤنڈ سے میری آواز آ رہی ہے یا آواز ہی کٹ رہی ہے بالکل؟ نہیں، بیک گراؤنڈ سے بھی بیچ میں سے آ رہی تھی تو وقتاً فوقتاً کٹ جا رہی ہے ہلکی ہلکی. اچھا چلیے، بعد میں یہ ریکارڈنگ تو ڈال ہی دوں گا تو اسے ایک بار آپ صحیح سے سن لیجیے گا. اس میں ہو سکتا ہے کہ آواز بالکل نہ کٹی ہو ریکارڈنگ کے اندر. ٹھیک ہے، ابھی جہاں تک میں نے آپ کو سمجھایا یہ تو سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی جی حضرت جی آ گیا. یہ تو آج مسلمانوں اتنا کے ہی رہنے دیجیے، آواز کٹ رہی ہے تو. یہ دو باتیں ہو گئی مسلمانوں کے قافلے کے تعلق سے، اردو کے ارتقاء کے تعلق سے. تو انشاءاللہ ہم اس پہ کل بات کریں گے. ٹھیک ہے، جی جی. تو آج ہم دو ہی باتیں رہنے دیتے ہیں. اور اس کے بعد ایک دو چیزیں اور ہیں اردو کے اندر، وہ پڑھیں گے، پھر اپنی شاعری شروعات کر دیں گے. اس کو آج کی شروعات ہو جائے گی. ٹھیک، ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اسے ڈال دیتا ہوں ٹیلی گرام پہ. آپ لوگ سب لوگ جو ہے ٹیلی گرام پہ مجھے میسج کر لیں، میں آپ لوگوں کو ایڈ کر لیتا ہوں. اور اگر ٹیلی گرام آپ کے پاس نہ ہو تو ٹیلی گرام میں اپنا اکاؤنٹ بنا لیں، کیونکہ ٹیلی گرام پہ یہ ہوگا کہ واٹس ایپ پہ ویڈیو کو بھیجنا بہت مشکل ہے، نہیں جا سکتی اتنی لمبی لمبی ویڈیو، لیکن ٹیلی گرام پہ آسانی کے ساتھ چلی جائیں گی. ٹھیک ہے،